आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम लेके जुल्फ़कार खान हाज़िर खिदमत है। आज का जो इशू है नाज़रीन वो है कि अनडॉक्यूमेंटेड जो हमारी इकॉनमी है इसका इम्पेक्ट क्या है रेवेन्यू पे, जो कि गवर्नमेंट की आमदन होती है। तो इसके लिए हमारे पास इस बात करने के लिए जो मेहमान हैं हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं इस वक्त स्टूडियो में, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले मेरे साथ बैठे हैं खालिद परवेज़ साहब और ये सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। उसके साथ बैठे हैं राना मुनीर साहब, लाहौर में टैक्स के वकील हैं और लाहौर में इनका बहुत बड़ा नाम है, टैक्स में खसूसी इनका नाम है। और ये पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के बहुत सारे ओहदों से मुस्तफ़ीद हुए हैं। लोगों ये हर दिन अजीज़ हुए, ये जो इलेक्शन लड़ते हैं अल्लाह की मेहरबानी से जीतते हैं। एक इलेक्शन था इनका प्रेसिडेंट बनना पाकिस्तान का, पाकिस्तान बार एसोसिएशन का। तो इनकी इजाज़त से कि मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मुझे इस साल बनने दें, तो इनकी मोहब्बत के इन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया। मेरे कहने पे मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और आज सबसे सामने ये मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि बहुत आला बहुत ग्रेट आदमी है, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुशियाँ दें। तो उनके साथ बैठे हैं प्रोफेसर अयूब नदीम साहब, तजिया नगार हैं और एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज का नाम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। और अब बातचीत शुरू करते हैं इनसे। और सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ जनाब राना मुनीर साहब से, क्योंकि ये टैक्स के वकील हैं इसलिए ज़्यादा बारीकियाँ ये समझते हैं कि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड है राना साहब, ये चीज़ क्या है? अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हम कहते हैं और ये हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। और इसका फिर इम्पैक्ट जो है वो रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट का, क्योंकि बड़ा अहम एक जुज़ है, जब तक वो पैसे नहीं आएंगे तो काम। ये क्या अनडॉक्यूमेंटेड से मुराद क्या है? और पिछले 70 साल हो गए हैं, कितने चेयरमैन साहब आए, कितने FBR आए, कितने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए जो ये कहते कहते चले गए कि ब्लैक मनी और अनडॉक्यूमेंटेड। इसका क्या मतलब? मुझे तो मतलब ही भूल गया इसका। थैंक यू वेरी मच। अनडॉक्यूमेंटेड लफ्ज़ को समझने के लिए हमें पहले डॉक्यूमेंटेड को समझना होगा। जी जी। डॉक्यूमेंटेड ये है कि जब आप कोई भी कारोबार करते हैं जिसमें कोई रुपए पैसे का लेन देन है, उसको अगर उसको रिकॉर्ड रखते हैं, उसकी दस्तावेजात रखते हैं प्रॉपर तरीके से, न सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए, और जिसमें जो जिस हवाले से हम बात करते हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए वो दस्तावेजात का रखना जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। और थोड़ी सी बात उनका ना रखना अनडॉक्यूमेंटेड है। ठीक है। ठीक। अब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जहां होती है हाँ। वहां ये होता है कि हर चीज जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद होती है। मिसल आप कोई जायदाद खरीद रहे हैं, उसके कागजात आपके पास मौजूद हैं, उस जायदाद को खरीदने के लिए पैसा कहां से आया वो आपके पास मौजूद है। आपने अगर कोई फरोख्त की है, उसकी सेल इनवाइस आपने जारी की हुई है, वो आपके पास है। आपने कोई चीज खरीद की है, वो परचेज की हुई है, वो परचेज इनवाइस आपके पास मौजूद है। तो जब ये सारे कागजात मौजूद होते हैं, प्रॉपर तरीके से होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो टैक्स अदा कर रहे हैं, आप जो अपनी आमदनी डिक्लेयर कर रहे हैं, आप जो अपनी सेल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, सेल्स के ऊपर आप प्रॉपर सेल टैक्स अदा कर रहे हैं क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेड हैं। नहीं राना साहब, क्वेश्चन एक माज़रत के साथ क्वेश्चन जो यहाँ एक अराइज होता है कि डॉक्यूमेंटेड हो, कागज़ मेरे पास सारे हैं, मैं गवर्नमेंट को शो नहीं करता, तो ये क्योंकि मैंने देखना है इम्पैक्ट क्या है।
ریونیو کے اوپر. اگر یہ چیز ویسے تو نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے, تو ڈاکومنٹیشن تو ساری ہوتی ہے. میں نے کوئی چیز خریدی ہے تو مجھے آپ سے خریدی ہے یا ان سے خریدی ہے, وہ پیسے میں دوں گا, اس کی بھی حساب ہوگا, اور جہاں سے پیسہ گیا وہ بھی حساب ہوگا, رجسٹری بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, اور سٹیمپ پیپر بھی ہوں گے. لیکن میری جو ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے اس میں نہیں جاتا. لیکن آج کل تو ویلتھ سٹیٹمنٹ بھی جا رہا ہے سارا چیز. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا. جی جی, ابھی میری بات مکمل اس طرح ہو رہی تھی جی جی, کہ اگر یہ چیزیں ساری موجود ہیں اور اس کو میں باقاعدہ طور پر اپنی ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں پراپرلی ڈاکومنٹڈ ہوں. اور اگر میں اس کو ڈکلیئر نہیں کرتا اور اس کو چھپا لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بلیک منی ہے. لیکن انڈاکومنٹڈ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اب جو دور ہے وہ اگر کوئی آپ کسی چیز کی دستاویزات کو پراپر طور پر نہیں رکھتے اور پراپر طور پر ڈکلیئر نہیں کرتے, تو یہ جو امپیکٹ ہے اس کا معیشت کے اوپر, وہ بیڈ ایفیکٹ اس لیے آتا ہے کہ آپ نے جو اپنا حصہ تھا جو آپ نے نیشن کو ٹیکس کی صورت میں دینا تھا, چاہے وہ سیل ٹیکس ہے, چاہے وہ انکم ٹیکس ہے, چاہے وہ کسٹم ڈیوٹی ہے, اس میں کمی آ گئی, وہ آپ نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا, تو امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی آئے گا کہ جو ایف بی آر کو 100 روپے ملنا تھا وہاں اب اس کو 10 روپے ملے, تو انڈاکومنٹڈ اکانومی کی وجہ سے اس کا نہیں ملے. اب میں اپنے پروفیسر صاحب سے, ایوب صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے امپیکٹ سے ریویو میں انکریز ہوتا ہے؟ تو پچھلے 70 سالوں سے یہ جو ہو رہا ہے تو یہ کیا تماشا پھر ہو رہا ہے؟ آج بھی وہی بات ہو رہی ہے. جس میں پہلی بات تو یہ ہے, ابھی ایک سروے میں بھی, اکنامک سروے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پاکستان میں 30% جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اور 70% انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. اب دیکھیے, پہلا ایشو تو یہ ہے کہ جب 70% لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ریونیو کو پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑ سکتا, بہت برا اثر پڑتا ہے. اور جو 30% ڈاکومنٹڈ ہے, اس موضوع میں بڑی گہرائی ہے. 30% جو ڈاکومنٹڈ ہے وہ بھی, اس میں بھی یہ چانسز موجود ہیں, بلکہ ہیں, حقیقت میں موجود ہیں کہ وہ بھی. آپ کے خیال میں 70% میں کون آتا ہے؟ جی میں گزارش کرتا ہوں. دیکھیے, ہمارے ہاں ایک تو یہ جو تجارت ہے اس میں ڈبل بک کیپنگ ہے. بیسیوں آپ نے ایسے شاپس, ایسے جو ہے دکانیں دیکھی ہوں گی, آپ تاجر پیشہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں, تجارت کی بات کر رہا ہوں, جہاں کوئی بلنگ نہیں ہوتی, جی جی, کوئی کمپیوٹرائز بلنگ بھی نہیں ہے. وہ آپ کو ویسے ہی چیز دیتے ہیں اور اسی طرح پیسے لے لیتے ہیں. چنانچہ کوئی پتہ نہیں اس کی سیل کتنی ہوئی اور اس نے کمایا کتنا. چلے, اس لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, صدر ہیں یہ, اور یہ تاجر بھی ہیں. تو کیا جی یہ جو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ واقعی آپ 70% میں آتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا سر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ملک کا سارا نظام جو ہے زمین سے لے کے آسمان تک یہ نظریہ ضرورت کے تحت چل رہا ہے. پہلی بات تو یہ, چاہے اس ملک کی عدالت ہو, چاہے اس ملک کا قانون ہو, چاہے اس ملک کا کوئی نظام ہو, چاہے اس ملک کا کوئی سسٹم ہو, وہ نظریہ ضرورت کے تحت چل رہا ہے. ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. آج آپ کو یاد آیا 70 سالوں میں, یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. ہم بھی چاہتے ہیں نہیں, یہ تو پچھلے کئی سالوں سے. سر نہیں, بات سنیں نا, میں نے 20 سالوں سے 30 سالوں سے کرنی. جنہوں نے کرنی ہے ان کے دو نظریے ہیں صرف. یہ حقیقت ہے, اس کو کوئی تسلیم کرے نہ کرے. ان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ حکومتی اخراجات کو کیسے پورے کرنا ہے, اس ہدف کو پورا کرنا ہوتا ہے. اتنے پیسے اکٹھے کرنے سے غرض ہے. کوئی ٹیکس دیتا ہے, کوئی ٹیکس نہیں دیتا. انہوں نے کہا 30%. اگر میرے ملک میں 30% لوگ ٹیکس دے دیتے تو میرا ملک بادشاہ ہوتا, یہاں بڑی خوشحالی ہوتی. یہ 22 کروڑ کی آبادی میں 9,08,00,000 کا آدمی ٹیکس دے رہا ہے, بڑی شرمناک بات ہے. یہ حکمرانوں کے لیے بھی نماز فکری ہے, پوری قوم کے لیے بھی, ہر محب وطن کے لیے بھی,
اور خاص طور پر ہمارے جو محکمے ہیں ان کے لیے. بات ذرا غور طلب یہ ہے کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہدف پورا کرنا. گورنمنٹ کہتی بھی ہمارے یہ اخراجات. چیئرمین اگر سی بی آر یہ کہے کہ جناب میں نے ٹارگٹ پورا کرنا, مجھے ٹارگٹ پورا کر کے دو, چلے وہ دیکھیں ٹارگٹ پورا کرنے چلے. آپ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, آپ اپنے فرائض نہیں ادا کر رہے. ٹھیک ہے, وہ ایشو آپ میری بات سنیں نا, وہ ایشو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ کیوں نہیں ہوتا ڈاکومنٹیشن. وہی میں پوچھنا جا رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں, میں جو ہے پوری قوم چاہتی ہے, ہر کوئی چاہتا ہے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کس شخص نے روکا ہے, اس کے لیے طریقہ کار ہے. یہی میں پوچھنے جا رہا ہوں. اپنے رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں تک میرا خیال ہے, کیونکہ آپ اس کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں, کہ قانون تو بنے ہوئے ہیں اور یہ بھی بنا ہوا ہے کہ جی آپ نے اکاؤنٹس مینٹین کرنے ہیں اور کس طرح مینٹین کرنے ہیں, کون سے کرنے ہیں, اور یہ بھی ہے کہ آپ نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ دینی ہے, اور یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی دینی ہے, اور اس میں تو وہ سارا شجر باس کا تو شجر نصب پوچھ لیتے ہیں زمین کا. تو اب آپ بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کس نے کرنا, وہ میرا نہیں خیال کہ لاء میں ہے نہیں. یہ بتائیے گا. میں تھوڑا سا آپ سے ڈیفر کروں گا. وہ یہ ہے کہ جو لوگ پالیسی بناتے ہیں وہ انہوں نے پالیسی بناتے ہوئے دیکھنا ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے اس میں پورا ہوتا کہ نہیں ہوتا. اب پالیسی یہ ہے, ہر بندہ جتنے بھی چیئرمین آئے یا جتنے بھی ممبر جو بھی ہیں, ایون کہ فنانس منسٹر بھی کہتا ہے کہ جی ہم ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں پریکٹیکلی. آپ جب لاء کو اسٹڈی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے. آپ جہاں فرما رہے ہیں کہ جی یہ بھی دینا, یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ اس پر جو ہے فکس ٹیکس دے دیں, نو ڈاکومنٹس, کوئی ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. آپ امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی پراپرٹی کی انکم ہے, آپ کی ڈیویڈنڈ کی انکم ہے, آپ کی انٹرسٹ انکم ہے, آپ کی ٹرن اوور پہ ہے, جہاں بھی فائنل ٹیکس ہے وہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے ڈاکومنٹس رکھنے کی, نہ آپ کو پوچھ سکتا ہے. وہ کہتا ہے جو آپ نے ٹیکس پے کر دیا ہو. اب ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں ڈاکومنٹڈ اکانومی کی کہ اس سے امپیکٹ آئے گا, ہماری معیشت بہتر ہوگی. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ٹیکس دے دیا, بات ختم ہوگی. تیسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو فارن ریمیٹنسز آئیں گی اس کے بارے میں آپ کوشچن ہی نہیں کریں گے, آپ چاہے اربوں روپے میں لے آئیں, تو اس کے ڈاکومنٹس کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کے 99% لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. جس طرح کی جہالت ہمارے حکمرانوں میں ہے, جس طرح کے جاہل ہمیں حکمران ملے ہیں, اور اسی طرح کی عوام بھی آگے ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ اس کی ڈاکومنٹیشن نہ ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں. جی جی جی. ہر شخص ایک ماچس لینے والا, ایک بیوہ اپنا دودھ کا ڈبہ لیتی ہے, ایک غریب اپنے لیے چھوٹی سی چیز لیتا ہے, وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں میں ٹیکس دے رہا ہوں. جس دن اس کو پتہ چل گیا میں ٹیکس دے رہا ہوں, جو زمین پر بیٹھا ہوا. اسی طرح ہمارے حکمران ہیں, یہ چاہتے نہیں ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ آئے, یہ آپ 8 لاکھ 10 لاکھ لوگ کو لے کے پھر رہے ہیں, میں 22 کروڑ کی آبادی میں 30-40 لاکھ لوگ دیتا ہوں آپ کو, لیکن طریقہ پاکستان خالد صاحب اس وقت بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم ناظرین. پروفیسر صاحب آپ نے ان کی وقفے سے پہلے بات سنی. خالد صاحب کافی اس وقت مجھے لگتا ہے کہ مطلب ہے کہ ان کی دل کی آواز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جیسے کہ رانا صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے یہ واقعی بات جو کہ سمجھ مجھے بھی آ گئی کہ یہ تو گورنمنٹ خود ہی نہیں جا رہی, خود ہی اس کی ڈاکومنٹیشن نہیں کر رہے. اگر نہیں ہو رہی تو پھر یہ کیسے نظام ٹھیک ہو سکتا تھا؟ جی یہ تو بہت بڑا ایک سوال ہے. اچھا. اور خالد پرویز صاحب نے صحیح کہا جی جی کہ ہر شخص جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس تو دیتا ہے, اور لیکن اسے ابھی تک یہ احساس نہیں کہ وہ ٹیکس دے رہا ہے. کیونکہ ایک چیز ہے وہ خریدتا ہے, اسی میں اس کا ٹیکس چھپا ہوا ہے جسے محسوس نہیں وہ کرتا, اور وہ قیمت سمجھ کے اس چیز کو لے لیتا ہے. یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے. جی جی. لیکن اس ملک میں 50 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی سالانہ آمدنی
سالانہ انکم 10 لاکھ سے زائد ہے، 10 لاکھ سالانہ سے، سو ان پر ٹیکس جو انکم ٹیکس ہے وہ ان پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہارون اختر صاحب جو ریونیو کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے، ماشاءاللہ، انہوں نے کہا ہے کہ 10,000 ارب روپیہ جو ہے وہ بلیک اکانومی ہے پاکستان میں، 10,000 ارب بلیک اکانومی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ یہ تو کویسچن 70 سال سے ہمارے سامنے۔ چلے یہ سوال ان سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ٹیکنیکل بندے ہیں۔ اچھا، یہ سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے ٹیکس والوں کو، گورنمنٹ کو، فائنانس والوں کو، فائنانس منسٹر کو یہ پھر کیا ایکشن لے، کیا کریں جس کے لیے یہ سیدھا کریں؟ اس میں دیکھیے جو بھی کوئی پالیسی بنتی ہے، ڈاکومنٹس کے حوالے سے اگر پالیسی بنتی ہے، کوئی بھی پالیسی بنے تو اس کا جو ہوم ورک ہے وہ اس سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہ ہے کہ جی آپ نے انکم ٹیکس میں سیکشن 174 میں کہہ دیا کہ جی ہر بندہ جو ہے وہ ریکارڈ رکھے گا، مینٹین کرے گا پراپر۔ اسی طرح سیل ٹیکس میں بھی، فیڈرل ٹیکس میں بھی موجود ہے۔ اب آپ اس کا انالیسس کریں کہ جو اتنا ٹیکنیکل وہ مینٹیننس آف ریکارڈ ہے، ایک سبجیکٹ ہے، آپ کے جی خالد صاحب بیٹھے ہیں بتائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈبل انٹری سسٹم ہے، یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے، یہ کیش سسٹم ہے۔ یہ تو بیچارے صبح دکان پہ آگے بیٹھے سارا دن اس کو سیل کرنے کے بعد ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پھر وہ ایک دکاندار جو سیل کر رہا ہے رات کو 10، 20,000، 50,000 وہ ساتھ ایک رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے کوئی ورکنگ دی ہے چیئرمین کو یا کس کو کہ یا کوئی ممبر کو، مجھے صحیح خبر پہنچی نہیں، کچھ ہے ضرور اس میں کیونکہ آپ آگے ہیں، کہ وہ جو آڈٹ کیسز میں آپ نے کچھ اس کو دیا کہ جی کس طرح کیا جائے، وہ کیا ہے؟ ایسا ہوا ہے؟ ہاں جی، ایسا جی کس کو بتایا تھا آپ نے؟ ایسا یہ ہے کہ آڈٹ کیا ہے، جی وہ چونکہ ہمارا بڑا ریلیٹڈ کوشچن آپ بہت ہے آڈٹ کا۔ آڈٹ کیا ہے کہ آپ نے جو بکس مینٹین کی ہوئی ہیں، جو آپ نے ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے، جو لا ریکوائر کرتا ہے کہ جی آپ یہ ڈاکومنٹس پے کریں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہو جائے گی۔ ہم نے کس ممبر کو کہا، اس کا انہوں نے آڈٹ کرنا ہے ان ڈاکومنٹس کا۔ اب کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس سال 2015 میں 93,000 کیسز سلیکٹ کیے ہیں فار آڈٹ۔ اچھا، اس کے بعد 2014 کے جتنے کیسز آڈٹ کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی پینڈنگ پڑے ہیں، جس میں ابھی ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے کہ جی اس کو آپ نے 30 جون 2017 تک اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس آڈٹ کو۔ اس کے بعد 2013 والے آڈٹ کیسز بھی کمپلیٹ پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں یہ بتایا کہ آپ نے بتایا کیا ہے ان کو؟ میں نے شخص کو بتایا، اس کا نام لینا۔ میں نے ممبر جو ہیں ان کے، کون سے ممبر؟ رحمت اللہ خان وزیر صاحب سے ہم سے ایک میٹنگ کی اور اس میں نے ان کو بتایا کہ یہ ٹوٹل ورکنگ ہے، اتنے کیسز پینڈنگ ہے، کیا آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، کیا آپ کا سٹاف جو ہے اس میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ آپ یہ سارے آڈٹ کر کے یہ سارے 30 جون سے پہلے ریکوری کر سکیں گے؟ تو ریپلائی واز نو۔ بڑا اسٹیٹ فارورڈ آدمی ہے وہ، بہت اسٹیٹ فارورڈ۔ یہ کیا اسٹیٹ فارورڈ؟ اسٹیٹ فارورڈ وہ تھا کہ وہ ریزائن کر کے گھر چلے جاتا؟ نہیں، وہ اس میں اس کا حال تلاش کر رہا تھا۔ پھر وہی بات آ گئی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا نظام 100 سال میں درست نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسی دیر تک درست نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے گھر سے اس کو شروع نہیں۔ چلو کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے آگے ہم نے ان کو جو سجیسٹ کیا جی، اور ہی گریشلی ایکسیپٹڈ کہ جی یہ ہم اس کو کریں۔ اس نے کہا کہ آپ کو تو مقصد ٹیکس لینا ہے نا، آپ کو مقصد لوگوں کو تنگ کرنا۔ آپ نے بتا دیا کہ اتنا ٹیکس ہوگا، میں نے انہیں ایک سجیسٹ یہ کیا، اماؤنٹ بھی بتائیے آپ کو ہونے کا چانسز ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ جو ہے جو جہاں آپ کے شو کاز نوٹسز ایشو ہیں، آپ نے کوئی کنسیلمنٹ کا ایلیمنٹ سامنے پکڑ لیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کے آپ سب کے لیے ایک پالیسی وضع کر دیں کہ آپ 20%، 10%، 15%، 25%، میکسیمم 25% آپ اس کا ٹیکس دے دیں، ٹیکس آپ کو مل جائے گا، ادروائز آپ کو ملنا ہی کچھ نہیں۔ جو آپ آڈٹ کے کیسز کرتے ہیں، جو آڈٹ کے کیسز کرتے ہیں، اس کا کیا اشر ہوتا ہے؟ یہ خبر تھی، اس کا یہ اشر کیا ہوتا ہے؟ اس کا وہ کمشنر اپیل کے پاس ختم ہو جاتا ہے، ٹربیونل میں ہائی کورٹ میں ملتا پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ رانا صاحب، یہ چیئرمین نے خبر دی ہے اخبار میں کہ آپ 25% جو ٹیکس کے کیسز ہیں نا، آڈٹ کے کیسز جو ہیں، وہ آپ 25% زیادہ دے دیں اور آپ کا کیس ہو گیا تو فارغ آپ کا۔ تو یہ فارغ کرنا بھی ایسا کوئی بہتر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت زمانہ تھا جی کہ وہ آتا تھا کہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود پی آئی اے،
اب کسی نے کہا ہے کہ یہ آیا ہے دی بریو ٹیکس پیئر ٹو فلائی ود چیئرمین FBR بائی پیئنگ 25% ٹیکس مور آن آڈٹ کیسز. اچھا یہ میرا خیال ہے یہ جو آپ نے جو خبر کہی ہے یہ اس کو آپ چیئرمین سے منسوب نہیں کر سکتے ہیں. نہیں اس کے نام سے آئی ہے, نام سے آئی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں خبر میں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے ڈاکٹر ارشاد صاحب ہیں, انہوں نے ایک تقریب میں موجود تھا, اس میں انہوں نے باقاعدہ اس میں کہا کہ یہ آف دی ریکارڈ ہے. اس کیوں کہا آف دی ریکارڈ ہے؟ ہم چونکہ ٹیکنیکل لوگ ہیں اس کو سمجھ. آف دی ریکارڈ یہ ہے کہ FBR کے پاس اس طرح کی امیونٹی یا اس طرح کی ایمنسٹی جو بھی آپ اس کو لفظ دے دیں وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے دینے کا. کوئی اختیار, لا میں کوئی اختیار نہیں ہے. اب یہ ایک شارٹ کٹ ہے, جس طرح خالد صاحب نے فرمایا کہ ہم ایٹہازکزم پہ چل رہے ہیں, شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, تو یہ بھی ایک شارٹ کٹ ہے کہ جی ہمارے اپنے بجٹ ٹارگیٹس جو ہیں اس طریقے سے ہمارے پورے ہو جائیں گے. یہ ایک بات ہے جس کی وجہ سے وہ آفیشیلی یہ بات نہیں کر سکتے. اب ہمارے گھر کا چولہا کیسے جلے گا, ہم صرف یہ سوچتے, ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی دیواروں کو رنگ بھی کرنا ہے, یہ نہیں سوچتے کہ اس کی چھت کو مرمت بھی کرنا ہے, یہ نہیں سوچتے کہ اس کے راستے بھی ٹھیک کرنے ہیں. ہم کہتے ہیں صرف یہ جو پک رہا ہے نا اس کو حلال کیسے کرنا ہے, اس کو کیسے حلال کرنا ہے, تو وہ تو کسائی سے پوچھ کے حلال کرنا. اس میں دیکھیں لوگ دینا چاہتے ہیں, جی جی, پھر کیوں دیں. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ دینا چاہتے ہیں پر کیوں دیں؟ آپ دیتے ہیں, میں دیتا ہوں. اس طرح اگر ہمارے وزیر خزانہ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں اس کام کو, دیکھیں پوری دنیا میں نظام نہیں ہے کہ آپ بینکوں میں ڈاکہ ڈالیں, آپ بغیر بتائے اس کے پیسے نکال لیں. جس ملک کی بینکنگ برباد ہو جائے اس کا کیا حشر ہوتا ہے. بریک کا ٹائم ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین. اچھا اپنے پروفیسر صاحب آپ نے بات سنی, وہ تو ٹیکنیکل بات کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہے لا میں کیا ہے, لا کے حساب سے کیونکہ ان کا پروفیشن ایسا ہے, لیکن یہ عوام کی طرف سے ہیں, یہ بہت اہم ہے. خالد پرویز صاحب یہ بہت اہم ہے. ہم لوگ تو چلو جی ٹیکس کا کام کرتے ہیں اس لیے وہ ٹیکس کی باتیں کر دیتے ہیں ادھر ادھر. یہ وہ ہیں جو ان کے اوپر گزر رہی ہیں, جو ان سے بیت رہی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں ہوگا کیا؟ دیکھیے جی, حقیقت تو یہی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والے, انکم ٹیکس دینے والے چند لاکھ لوگ کیوں ہیں؟ اس کا سبب وہی ہے کہ لوگوں میں ایک اضطراب ہے, ایک پریشانی ہے. وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں دوسروں سے اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں نہیں دیتا تو میں کیوں دوں ٹیکس. یہ ایک پریشانی موجود ہے پوری قوم کے اندر. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے اس کی منی لانڈرنگ روکی جائے. جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے اس پر جو سمگلنگ یا دوسرے جو الزامات ہیں وہ دھوئے جائیں. جو انہوں نے جو راستے تلاش کیے ہوئے ہیں کہ جناب کروڑوں کی, اربوں کی ایک زمین ہے اور DC ریٹ لگا کے اس کو سستے داموں لے لینا, اس پہ ٹیکس, سستے داموں ٹیکس بھی دینا اور خریدنا بھی سستا. یہ جو ذرائع ہیں, یہ جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں ہماری اوپر کی کلاس میں, میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں, ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا جی ہم خود سے اصلاح شروع کریں. نہیں, اصلاح میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب بھی تبدیلی آئے گی اوپر سے آئے گی. اوپر سے اگر تبدیلی آئے گی تو نیچے والے تو خود خبردار ہو جائیں گے کہ بھائی اوپر والے یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ ایسا کریں. خالد صاحب کے جب قوم وہ شعور نہ رہے, میں آج قوم کے سامنے بات کر رہا ہوں, جی جی جی, ہمارے لوگوں کو شعور نہیں, وہ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ اس ملک کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. یہ اس ملک کے وارث ہیں جن کو گدوں کی طرح آگے لگایا ہوا ہے انہوں نے. یہ اس ملک کو ٹیکس ادا کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بڑی عام خبر چل رہی ہے کہ ہمارے جو فنانس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے
تو حلفیہ پہ بیان دیا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہ میں فلاں صاحب کی کیا کہتے ہیں وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے کہا کہ نظریہ ضرورت کے تحت یہاں صرف جب بھی یہ لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑے انہی سے حکومتیں آتی ہیں. کیا ہے منی نہیں, ٹیکنیکلی اسے منی لانڈرنگ. بات سنیں, آپ جو مرضی لا سکتے ہیں اسے منی لانڈرنگ. یہ جناب حکومتیں لانے والے لوگ ہیں, یہ راستے میں نگاہیں بچھا کر بیٹھے رہتے ہیں, کہتے ہیں نا حق بات کو زمانے سے چھپا رکھا, عجب تماشا سرعام لگا رکھا ہے. یہ تماشا لگایا ہوا پورا. اچھا یہ سبجیکٹ جو ہے رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈاکومنٹیشن کی جو بات, اصل بات تو وہ ہے, یہ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں, یہ منی ایکسچینجر کی بات کر رہا ہوں, لانڈرنگ کرتے ہیں نہیں کرتے, ان کو بھی بٹھایا ہوا ہے اور سارے ہمارے کو پتا ہے کہ جی یہاں مال روڈ پہ ہیں, ہر جگہ ہوں گے, پاکستان میں سارے میں ہیں, تو ان کا کوئی قانون نہیں بنا ہوا؟ دیکھیں جی اس میں قانون ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس میں سیکشن 111 سب سیکشن 4, اس میں لکھا ہوا ہے, اس میں 3 انگریڈینٹس ہیں اس کے. کہتے ہیں اگر آپ کی کوئی فورن ریمیٹنس آئیں گی تھرو بینکنگ چینل آئیں گی, نمبر 2 وہ پاک روپیز میں کیش ہوگی, تیسری بات جو ہے کہ وہ جو اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اگر وہ بینکر دے گا تو اس اماؤنٹ کے بارے میں آپ سے کوئی کوشچن نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے, کوئی شادی کرنی ہے, فورن ٹریول کرنا ہے, آپ صرف کہیں گے جی یہ پیسے مجھے باہر سے آئے ہوئے ہیں, آپ اس کے بارے میں کوشچن نہیں کر سکتے. قطری والی کیوں نہیں بات مانی؟ اچھا لیکن اگلی جو بات ہے آپ کو پتہ کی بات, ایک سیکنڈ بات ذرا مجھے مکمل ہو لینے دیں. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے, چونکہ ہمارا ٹاپک ہے ڈاکومنٹڈ اکانومی کا, اس میں یہ ہے کہ یہ ایف بی آر کی ریلائبل جو ہے اس کی اپنی رپورٹ ہے, جو خود کئی دفعہ چیئرمین صاحب نے بھی کی, ممبر صاحبان نے بھی کی, کہ ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے 3 ملین پیپل کی, 30 لاکھ لوگ جو ہیں ہمارے پاس ان کی انفارمیشن موجود ہے کہ یہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, ان کی ہمیں یہ کیا خرچ کر رہے ہیں کیا. اچھا اب یہ 30 لاکھ لوگوں کی انفارمیشن موجود, ان کو کون سی چیز ہے جو روک رہی ہے ان کے خلاف ایکشن ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں کہ آڈٹ کے لیے اس بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ پہ ہے. یہ میں نے آرگومنٹس میں اپنے ہائی کورٹ میں بات کی, انہوں نے کسی ایک ایسے بندے کو آڈٹ کے لیے سلیکٹ کیا نان فائلر کو کرنا چاہیے, اس کو کیا نان فائلر کو کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک سیکنڈ, وہ 30 لاکھ لوگوں کی کاسٹ کون بیئر کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہیں, جو ٹیکس دے رہے ہیں. وہ 30 لاکھ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, اس کا ٹیکس جو ہے ایف بی آر نے کہاں سے لینا ہے؟ وہ ٹارگیٹ تو اچیو کرنے ہیں, مجھ سے کرنے ہیں. وہ ایک ہی لیمو ہے جس کو بار بار نچوڑ رہے ہیں, اور وہ لوگ جو 30 لاکھ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے. ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کہ انفارمیشن اتنی کنکریٹ, اتنی ایکشن کون لے گا؟ گورنمنٹ نے لینا ہے. بات تو وہیں پہ ختم ہے. سر گزارش میں جی پلیز, یہ تو ذہن سے نکالنے کے ایکشن ہوگا. جس ملک کا سپریم کورٹ عدالت یہ کہے کہ اس نے ناجائز کیا, نظریہ ضرورت کے تحت اس کو چھوڑ دیا جائے, تو وہاں کوئی آپ توقع نہیں کر سکتے. یہ کنٹینٹ بات ہے, یہ نہیں ایسے نہیں کہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلے بے شمار کیس ہے ایسے, یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا, تو میں یاد کروا دوں گا, میرے پاس تحریر ہے, میں آپ کو دکھا دوں گا. کہیں کورٹ نے کہا ہوگا, آپ بھول گئے, کہا ہوگا. چلے آپ, میں بتا رہا ہوں کہا ہے. چلے ہمارے نظر سے یہ تاریخ کا حصہ ہے, تو سپریم کورٹ کا کم از کم نہیں کر سکتے. میں سپریم کورٹ کا تاریخ کا حصہ ہے. چلیں آپ کے پاس ہمیں نہیں پتہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج میں آپ کو اس کی گن دیتا ہوں, میں نے نہیں کرنا, حکومت کا فرض ہے. اربوں روپے ہمارے ملک کا جو بجٹ کا سارا پورا ہو سکتا ہے, ہم خوشحال ہو سکتے ہیں اگر یہ اسمگلنگ روک لے. وہ میری مرضی سے ہوتی, وہ آپ کی مرضی سے ہوتی, وہ کس کی مرضی سے ہوتی؟ یہاں پر بھری پڑی ہے. اور آج رات کو, آج میں دعوت دیتا ہوں آپ کو, آج رات کو یہ شالمی کے ارد گرد میں کنٹینروں کے آپ کو لائنیں دکھاتا ہوں, ایک بھی ڈیوٹی پہ نہیں ہے. یہ سارے آپ کے ممبران ہیں, سارے آپ کے ممبران ہیں, میرے ممبران ٹھیک کرتے ہیں, یہ کہتا ہے قانون تو گورنمنٹ کے پاس ہے.
چیئرمین یہ کہتا جی 30 لاکھ یہ کتنے بھی جس طرح آپ نے کیا بتایا کوئی کہ 30 لاکھ لوگوں کی انفارمیشن ہے. آپ چوری کو جائز قرار دے آپ سکتے ہیں. نہیں جائز نہیں, پکڑنے والا نہیں ہے, اس لیے وہ جائز ہو گئی. یہ جائز نہیں کہہ رہے, وہ کہتے ہیں کہ لگا ہوا ہے. سبب یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس کی وجہ سے وہ کھڑے ہیں وہاں پر. چلے پروفیسر صاحب میں نے تو نہیں روکنا جی پروفیسر صاحب بتائیے. حکومت کے فرائض میں شامل ہے. جی جی بالکل بولڈ اسٹیپ ہاں اسٹیٹس مین لے سکتا ہے. بولڈ اسٹیپ لینے کے لیے بڑی جرت اور ہمت چاہیے اور مصلحتوں سے نکلنا چاہیے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ قانون لاگو کرتے ہیں یا ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اتنے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کے دائرے میں آ جائیں, تو ٹیکس دینے والے کے لیے کوئی انسینٹیو بھی ہونا چاہیے اس ملک میں. دیکھیے نا ٹیکس دیتے ہیں, یہ تو میں بھی دیتا ہوں, آپ بھی دیتے ہیں, یہ تو بات کی بات ہے. میں کہتا ہوں اس کو تحفظ مل جائے. جو ٹیکس دیتا ہے اس کو جال میں. اب 10 لاکھ لوگ کئی پچھلے 30 سالوں سے دے رہے ہیں, وہی چکی میں پس رہے ہیں. نیا کوئی اساسی نہیں آیا, بلکہ اس میں کمی آئی ہے, اضافہ نہیں ہوا. میں نہیں کہتا, چیئرمین سی بی آر کہہ رہا ہے کہ اس میں اتنے 1 لاکھ آدمی ریٹرن کم آئی ہے. کم ہے جی, کم. اچھا سجیشن دے کے کیا کرے گورنمنٹ, یہ سجیشن دے گی. پھر وہی بات آپ کہہ رہے ہیں کیا کرے گورنمنٹ. اچھا گورنمنٹ کی پوری قوم پاکستانی بنے, سب ایک کٹہرے میں آئے, ٹھیک ہے, وہ پاکستانی بن کے اس پر عمل کرے. جی آپ جب وہ کریں گے تو سب ہوگا. جی جی آپ جو ہے کیا سجیشن میں دیتا ہوں جی جی کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹا بیس بنانا چاہیے. جی ڈیٹا بیس جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ ہر بندہ جو ہے, چاہے وہ ٹیکس گزار ہے چاہے وہ ٹیکس گزار نہیں ہے, اس کی جو ایکٹیویٹی ہے اس ڈیٹا بیس میں آ جائے. جی وہ کار خریدی ہے وہ بھی آ جائے, گھر خریدا ہے وہ بھی آ جائے, بیچا ہے وہ بھی آ جائے, ٹریول کیا ہے وہ بھی آ جائے, بچوں کی فیسیں زیادہ دی ہیں وہ بھی آ جائے, کوئی اور لیوش خرچہ کیا ہے وہ بھی آ جائے. جب سارا ڈیٹا بیس ایک جگہ پہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی ساری کی ساری. جی لیکن یہ کام کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا ہے. Government. اگر گورنمنٹ یہ چاہے کہ یہ سارا کام جو ہمارا جو بندہ ہے جو بیچارہ ان ایجوکیٹڈ ہے, illiterate ہے, وہ کرے, اس کے لیے ممکن نہیں. تو جب یہ ہو جائے گا آپ کے جو ٹیکس گزار ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ جائے گی, آپ کو پراپر ٹیکسیشن بھی آنی شروع ہو جائے گی. اور وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ ان ڈاکومنٹڈ اکانومی کی جو اثرات ہیں جو ہماری معیشت پہ ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو اب ہم ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں ہمارا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اس سے ہم 10 گنا زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں اور لوگ دینے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن اس کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے. سسٹم کس نے دینا ہے؟ وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے, اور گورنمنٹ ایک ڈیٹا بیس بنا لے گی. اچھا جی بات یہ ہے کہ یہ سسٹم اگر میں دے دوں تو نہیں, سسٹم ماننا کسی نے بات یہ ہے کہ میرے پاس امپلیمنٹیشن کی طاقت نہیں ہے. جناب جو انہوں نے بتایا 30 لاکھ افراد ہیں, اصل مسئلہ یہ ٹیکس آج شامل ہے, ان سب کے راستے آج جو ٹیکس ہوتا ہے نا جی, آج جو ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے وہ 3621 بلین ہے لاسٹ ایئر کا. اب جو آئے گا ٹھیک ہے, ہم ان کو 100 کھرب ایک سال میں دیتے ہیں اکٹھا کر کے. امپلیمنٹیشن انہوں نے کرنی, ہم نے نہیں کرنی. اس کا حل دیتے ہیں, ایک ٹیکس لگائیں گے, ایک جو آلریڈی دیے جا رہا ہے, وہ آپ کے پیچھے جو یہ لٹکا ہوا ہے, یہ کیا ملکت رکھی, یہ اس سے بات کر لیں. یہ میرا بھائی ہے بڑا, بیسیکلی انجینئر ہے, اس نے بکس لکھی ہوئی ہے 15-20 سال سے. ایک ٹیکس, باقی کوئی ٹیکس نہیں, انکم ٹیکس کوئی نہیں, سیل ٹیکس کوئی نہیں. یہ جو 20% جو دے رہا ہے وہی دیں گے, بس ہر بندہ دے گا. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی, نہ ڈیوٹیز ہوں گی. جو کار آپ کی 15 لاکھ کی ہے وہ 5 لاکھ کی ملے گی. اسے امپلیمنٹ کون کرے گا؟ نہیں دیکھیں اب کون کرے. یہ جو اب کر رہے ہیں, یہ جو ہمارا عملہ پھیلا اتنا بڑا پڑا ہوا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ حقہ پانی بند کر رہے ہیں سب کا. حقہ پانی چلے سجیشن کوئی ہے تو دیں جی, اگر ہے تو, نہیں تو وقت اب ختم ہو گیا. بس یہی معاملات ہیں, جب تک ہم کرپشن جو ہے اس کے اندر ختم نہیں کریں گے اور ایک ڈسپلن نہیں لائیں گے. ہاں جی, انہوں نے بتایا 30 لاکھ لوگ ان کے پاس ریکارڈ پہنچ گیا ہوا ہے. رانا صاحب نے بتایا ان کے پاس ریکارڈ پہنچ گیا ہے. اگر تو یہ پتہ کون لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں
ان کو ہاتھ نہیں ڈالا، میں تو یہی کہوں گا اس میں نہیں ہاتھ ڈلنا جی، اس میں ہاتھ نہیں ڈلنا، اس میں ہاتھ نہیں اس ڈلنا، کا راستہ ایک ہی ہے، ایک راستہ سیدھا سا دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہاں ایسی کون سی بات ہے؟ تو لے کہ بھائی ہم نہیں روکتے، بات کریں، نہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کوئی بات نہیں، دیکھیں اب جی طریقے کے ہر ساتھ آئے چیز نا، نہیں، اب دیکھیں لوگ خوش ہو کر ٹیکس ادا کریں، چلے سر آپ اب برطانیہ کی جرمن کی ٹائم امریکہ کی مثال دیتے ہیں، ہاں نہیں اس کی جیسے مثال نہیں کنٹری دیتے۔ دکھا دیں آپ۔ اچھا ناظرین، اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور جو ہمارے گیسٹ ہیں آپ نے بات ان کی سن کی، ان کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا بھی سر، اور پروفیسر صاحب آپ کا بھی بڑی مہربانی کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کے ہمارے لیے تشریف لائے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہماری دعوت پہ آپ تشریف لاتے رہیں گے۔ تو ناظرین اب ذوالفقار خان کو اجازت دیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، خدا حافظ۔